खेल में तय्युन मरातब है ज़रूरी, शातिर की अनायत से तू फर्दी में प्यादा। बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज़, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। गुज़िश्ता बरस 18 मार्च को एक बेटे की आंखों से पर्दा हटा तो बोला, मैं निशाना इबरत हूँ, कारकुन इबरत पकड़ें, आंखें और दिमाग खोलें, हमें इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। ये उस सौलत मिर्जा का इतराफ़ था। और दूसरा, 2 दिन कबल एक माँ का हकीकत का इदराक। उज़ैर बलोच की माँ ने बेटे के इंजाम पर 3 लफ्ज़ों तराशीदम, पुरसितम और शिकस्तम में इस निज़ाम की कलई खोल दी। उस निज़ाम की कि जिसमें शराब का स्मगलर काला नाग अंडरवर्ल्ड का डॉन बना, तो एक ट्रांसपोर्टर फैज़ मोहम्मद का बेटा उज़ैर बलोच गैंगस्टर नंबर 1। लियारी के 10 मुरब्बा किलोमीटर पर बिछी सियासत और जराइम की इस बिसात के प्यादे ज़रूरतन बदलते रहे। रिकॉर्डेड तारीख बताती है कि लियारी का पहला दादागीर कालानाग स्मगलिंग का धंधा करता था और इसे ताजरों की आशीर्वाद भी हासिल थी। कालानाग अंजाम को पहुंचा तो दाद मोहम्मद उर्फ दादिल और शेर मोहम्मद उर्फ शेरल का डंका बज उठा। ना सिर्फ लियारी बल्कि कराची, मकरान और ईरान तक इनकी दस्तरस में चले गया। नाजरीन, ये लियारी के पहले डॉन समझे जाते थे, मगर हैरत यह है कि उस वक्त मुल्क के ताकतवर तरीन पहले मतलकुल-ए-नान अयूब खान को भी अंडरवर्ल्ड की इन अलामती ताकतों का सहारा लेना पड़ गया। ताकतवर हाथों की थपकी ने वो काम कर दिखाया कि जराइम के इन सरगनों के हजूर कानून हाथ बांधे खड़ा नजर आया। काले नागों का सियासी किरदार बढ़ा तो धौंस धमकियां, जलूसों, जलसों, दहशत फैलाने का फरीजा भी इन्हें सौंप दिया गया। जान पर बनी तो यही वफादार कुर्बान गाह चढ़कर अपने सियासी काबिरीन की जान बख्शी करते गए। मर्द मोमिन, मर्द हक ज़ियाउल हक का इंसाफी डंडा चला तो दादिल और शेरल का किस्सा तमाम हुआ, मगर जराइम की भी कहीं नहीं पुष्पनाही जारी रही। दादिल की जगह इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने ले ली। पुलिस हिरासत में जाने के बाद लाल मोहम्मद उर्फ लालू जराइम की दुनिया का अकेला डॉन मशहूर हो गया, जो एक हाथ से लूटता था तो दूसरे हाथ से बांटकर लोगों की हमदर्दियां हासिल कर लेता था। नथिंग शॉर्ट ऑफ अ लोकल रॉबिन हुड। और कानून और इंसाफ का निजाम तो इस पुतली तमाशे से तोंदे भरता रहा। कहानी आगे बढ़ी नाजरीन तो दादिल की पहचान को जिंदा रखने उसका बेटा रहमान डकैत मंजर आम पर आ गया। लालू और रहमान डकैत पहले पहल जराइम की दुनिया के हलीफ रहे तो बादशाह हरीफ। लालू का किरदार पुलिस हिरासत में जाने से खत्म हुआ तो मनसब बेटे अरशद पप्पू के सर सज गया। रहमान डकैत को पिछाड़ने के लिए अरशद पप्पू ने सियासी तंजीम का दामन क्या थमाया तो मुखालिफ सियासी जमात को भी लियारी सियासत का मुहाफिज रहमान डकैत नजर आया और यूं लियारी की सियासत जराइम पेशा की दस्तरस में चली गई। सियासी बका की इस जंग में भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान का काला धन अरूज पर पहुंच गया। 2008 में लियारी में अमन कमेटी का कयाम हुआ तो अब्दुल रहमान डकैत इसका सरबरा बन गया और 1 साल बाद इस अब्दुल रहमान डकैत का अंजाम भी टिश्यू पेपर निकला। मगर घात के वही 3 पात, मुजरिम अंजाम को पहुंच गया लेकिन जुर्म नहीं। इस ग्रोह का आलम फिर ट्रांसपोर्टर फैज़ मोहम्मद यानी के उर्फ फैज़ काका फैज़ मामा के बेटे उज़ैर बलोच ने उठा लिया। इस उज़ैर बलोच का पहला मिशन था वालिद के कातलों को इबरत के मकाम तक पहुंचाना, मगर ऐसा नहीं हुआ। सियासी हाथों का खिलौना बनने के बाद 400 अफराद के कत्ल समेत सियासी जराइम का बादशाह बन गया। सियासी कायदीन अपने मुफादात के लिए एक अरसा तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते रहे और अमन के नाम पर लियारी और कराची में जलसों, हड़तालों और कश्त खून का ये बाजार इसी उज़ैर बलोच के जरिए जारी रखा गया। मगर पीपल्स पार्टी के वो सियासी कायदीन जो उज़ैर बलोच के हाथों में असलहा थमाकर खुद फूलों के गुलदस्ते कबूल करते रहे, आज इसे अपना कारिंदा तस्लीम करने से इंकारी हैं। मैं पीपल्स पार्टी के हुकूमत में उन्होंने ये असला दिया है, लेंस से हफ्ते असले हैं कि ताकि हम दिफा करें और एमक्यूएम को लियारी में इंटर होने ना दें। हमारे नुमाइंदे अपने सीटों के मजे ले रहे हैं, इन लोग को शर्म आना चाहिए। पीपल्स पार्टी के तमाम नुमाइंदों और मिनिस्टरों को, रहमान मलिक से लेकर जरदारी तक, लियारी को बदनाम करने वाले पीपल्स पार्टी ने। इनकार के अलावा और जान बख्शी का हल ही क्या नजर आ रहा है? मगर ना मानने के बावजूद भी ऊंट खैमे में गर्दन घुसा चुका है कि शवाहिद ताल्लुक साबित कर रहे हैं और माजी सबूत लेकर कटहरे में खड़ा है। खदशात संगीन ना होते तो उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी की खबर ईंट से ईंट बजाती नजर ना आती और ना ही मुफामती बादशाह खुद को और मियाँ साहब को फौजी अदालतों में खड़ा देखते। उज़ैर बलोच अगर 400 अफराद के कत्ल के इतराफी बयान और अमन कमेटी के सरबराह के तौर पर कच्ची नौजवानों की लाशों के टुकड़े करने का इंकशाफ कर रहा है तो इसी मुफाहमत के पेशवा साबिक सूबाई वजीर दाखिला भी राज से पर्दा उठा ही रहे हैं। मैंने 3 साल में 3 लाख लाइसेंस दिए उनको। हमारी बेटी, बहन, माँ, बहू, उनकी जब इज्जत
मिसाइल फायर करोगे? आप लोगों ने शादी ब्याह के लिए एक बंदूक के लिए रहमान मलिक इशू कर रहा था, उसने एक एक एमएनए को, खास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक एक एमएनए को 4-4 क्लेशनकोव के लाइसेंस इशू किए। मुनकशिफ होते इन राजों से बहस ये नहीं कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी कब हुई, ये तो सभी जानते हैं। कयास ये करना ज़रूरी है कि क्या जराइम की बीक कनी का ये सिलसिला असलहे की तरसील के इतराफ़ात और दोस्ती के दावेदारों तक भी दराज हो पाएगा, और उन पुष्पनाहों तक भी जो मुफाहमती छतरी के साए में शैतानी खेल खेलते रहे हैं। ज़रा इंकशाफ कर रहे हैं कि खेल अब डी फेज़ में दाखिल हो चुका है। फैसला कुन मरहले के लिए 6 माह का टाइम फ्रेम भी तय हो चुका है, तो 30 से ज़ायद JITs के क़याम का फैसला भी हो चुका है। मगर सवाल तो ये उठता है कि इन JITs का हासिल वसूल क्या होगा? क्या बल्दिया टाउन में अब्दुर्रहमान भोला की कार्रवाई के इंकशाफ का आज तक कोई नतीजा सामने आ सका है? क्या सौलत मिर्जा के एतराफ़ी बयानात से कुछ अखज़ हो चुका है, कुछ सामने आया है? डॉक्टर आसिम के 90 दिन तक तहवील में रहने और कमर मंसूर और आमिर खान के ज़ेर हिरासत रहने के बावजूद कोई हतमी फैसला हो सका? नाजरीन, इस निज़ाम से सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उज़ैर बलोच का मुकदमा भी नाकाफी शवाहिद में उलझ कर रह जाएगा, या फिर तराशीदम, पुरसितम और शिकस्तम का ये रवायती खेल चलता रहेगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सर, वेलकम बैक। एज आई वाज सेइंग, सो ऑफ कोर्स आज हम गेम प्लान, लार्जर गेम प्लान जो है उसको डिस्कस करेंगे। कराची ऑपरेशन के हवाले से, उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के हवाले से, विच हैज़ बीन मेड पब्लिक आफ्टर 8 months। बहरहाल उससे पहले, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं तेल की कीमतें भी, और साथ साथ जो PIA के साथ हो रहा है एज एन इंस्टीट्यूशन, और हमारे पास एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो इनसे एक दो सवाल इस हवाले से करना ज़रूरी समझ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम है और कुदरती गैस, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब आपका भी, शोएब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ आने को। सलमान साहब MQM के सीनियर रहनुमा हैं, सलमान बलोच साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सरदार लतीफ़ अहमद खोसा साहब मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपसे आगाज़ करूँगी। बासी साहब, पहले बता दीजिएगा सर कि ये आप अपनी कोताही की सज़ा आवाम को क्यों दे रहे हैं? अगर डायरेक्ट सेल्स टैक्सेस आप नहीं इतने एक्यूमुलेट कर सकते या कलेक्ट कर सकते, तो आप पूरा सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म तब्दील करके ही शिफ्ट ले आते हैं कि पूरा बेनिफिट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, वो एक आम आदमी तक ना जाए, उसको भी मेजर हिस्सा आप खुद रख लें। देखिए, इस तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान ने 5 रुपये कीमत कम की है जी, इंडिया ने 4 पैसे कम किए। 4 पैसे, ये फ़र्क आपको नज़र आया? हमारे जब बजट बनता है उसमें एक पर लीटर एलिमेंट टैक्स का रखा जाता है कि हम पर लीटर इतना टैक्स कलेक्ट करें। बिल्कुल। वो रकम 26 रुपए के लगभग है। परसेंटेज ऑफ टैक्स एंड लेवीज ऑन पर लीटर, आप क्या बात कर रहे हैं? बजट, मैं रुपीस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बजट परसेंटेज में नहीं बनता। अच्छा, आप रुपीस बजट की बात कर रहे हैं। रुपीस में बनता है कि हम ऑयल तो की हम मद बात एक ही में कर रहे हैं, नहीं, सर। अगर मुझे आप इजाजत देते, एक बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 120 रुपए का था ब्रेंट, तो गवर्नमेंट 25 रुपए 66 पैसे कलेक्ट कर रही थी। आज जब ब्रेंट 35-40 का है तो हुकूमत 25 रुपए 59 पैसे, हुकूमत ने 1 पैसा फालतू टैक्स नहीं लगाया। मेरी ये बात आप समझ लें। और मैं इसका मुवाजना इस तरह कर दूं कि आज इंडिया में 4 पैसे कीमत कम हुई है। इंडिया में आज भी 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। अच्छा, देखें ना, वो भी इंपोर्टर है, बांग्लादेश 130 का बेच रहा है। आप क्यों सरापा एहतजाज हैं? और मैं सलमान नहीं, साहब, मैं एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूं। दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्रीज में सबसे लोएस्ट फ्यूल प्राइस पाकिस्तान की है, 112 रुपए से 71 रुपए पर। सर एक सेकंड, 42 रुपीज रिडक्शन हुई है, दुनिया में नहीं है किसी मुल्क। सर डीजल पे 4 टैक्सेस है ना आपके? देखिए, 4 GST हो है। 6 हो, वो टैक्सेस की बात नहीं होती। एक रकम कलेक्ट होती है फी लीटर, बात उसकी की जाती है जो बजट का हिस्सा होती है। अगर ये कलेक्ट नहीं होगी, NFC अवार्ड भी पूरा नहीं होगा। सर आप डायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं बढ़ा देते सर? वो एक और इशू है। डायरेक्ट टैक्सेशन भी, आप FBR की वेबसाइट पर जाएं, इस हुकूमत के रिकॉर्ड देख लें, डायरेक्ट टैक्सेशन की मद में कितना इजाफा हुआ है।
کنفیوژن کیا ہے سر؟ آپ سب سراپا احتجاج کی، وہ تو کہتے ہیں ہم اتنا ہی لے رہے ہیں جتنا لے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ مہر خاقان صاحب کو، جنرل صاحب کو، ویورز کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے جتنے بھی پاکستان میں چاہنے والے ہیں، ہمدرد سپورٹر، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الطاف حسین بھائی کو ایک دفعہ پھر سرخرو کیا ہے اور منی لانڈرنگ کیس کے جتنے بھی الزامات خارج اور الطاف بھائی جو ہے وہ اس پہ سرخرو ہو گئے، بے گناہ ثابت ہو گئے. اچھا میں اب پیٹرولیم پہ آ جاتا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک چارٹ ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. 1 بیرل پرائس دنیا میں $35.65, $1 ان روپیز پاکستان 104. 1 بیرل پرائس ان پاکستان 3707 روپے. 1 لیٹر پرائس پاکستان روپیز 31 روپے. ٹیکس لگا لیں 10 روپے، یہ ہونا چاہیے. نیٹ پرائس 41 روپے 9 پیسے پہ ہمیں ملنا چاہیے، لیکن کرنٹ ریٹ ہمیں دے رہے ہیں 78 روپے. تو آپ جو ہے تقریباً 40 روپے 38 روپے آپ ٹیکس لے رہے ہیں اس کے اوپر. خوشی آج تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے دنیا میں پیٹرولیم پرائسز اتنی لووسٹ سطح پہ آ گئی ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں؟ ہاں وہ بیسکلی سر یہ بینیفٹ اور یہ سہولت عوام تک ٹرانسفر کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کہتے ہیں محترمہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں 41 روپے کمی ہوئی ہے پیٹرول کی قیمت میں جنوری 14 کے مقابلے میں. 41 روپے دنیا میں امپورٹنگ کنٹریز میں لوسٹ پرائس ہے. آپ کا نیبر انڈیا 100 روپے کا لیٹر بیچ رہا ہے، بنگلہ دیش 130 کا بیچ رہا ہے. انڈیا میں آج 4 پیسے کمی ہوئی ہے، ہم نے 5 روپے کمی کی. آپ کو چارٹ میں جو مجھے سمجھ آتا ہے، میں بھی تھوڑا بہت آئل انڈسٹری سے واسطہ ہے، یہ تقریباً جو کروڈ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں وہ تقریباً آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی $70 سے $80 کے قریب کم ہوئی ہے. اور اگر گورنمنٹ نے اپنا بجٹ میں ایک فگر رکھا ہوا تھا کہ ٹیکس یہ لینا ہے تو وہ ٹیکس فکسڈ ہے، گورنمنٹ وہی لے، لیکن کم از کم کروڈ کی قیمتیں جس طرح کم ہوئی ہیں پٹرول کی اس طرح پرپورشنیٹ کم کر کے. آپ دیکھیں نا پرسنٹیج جو آپ بات کر رہی تھی وہ پرسنٹیج تو بڑھ گئی، لیکن انہوں نے چونکہ بجٹ میں بس یہ کہہ رہے ہیں مختص کیا ہوا اماؤنٹ وہی ہے، انہوں نے رکھا ہوا اتنا، تو اس کو اتنا ہی لیتے رہیں. لیکن پیٹرول کی قیمت کم ہو پروپورشنیٹلی تو وہ آپ کو تقریباً کوئی 50-55 روپے کم ہونا چاہیے. یہ 42 کی بات کر رہے ہیں. جی کھوسا صاحب اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں، اور سر پی آئی اے کی بھی ایمرجنسی ایک لگ رہا ہے کہ ایمرجنسی سچویشن نافذ ہو رہی ہے. اینی کامنٹس آن دیٹ سر؟ کہ کل ابھی شاید وفاقی وزیر ہمیں آپ کوئی اچھی نوید سنا سکیں گے، کل فلائٹس چلیں گی اس ملک سے یا نہیں چلیں گی اس ملک کے اندر؟ یہ بھی بتائیے گا. کھوسا صاحب کی بھی بات سن لیتے ہیں. جی کھوسا صاحب. دیکھیے سندھ اسمبلی نے جس میں ہماری حکومت ہے، جہاں گورنمنٹ نے، وہاں متفقہ طور پر ہم نے قرارداد منظور کی ہے کہ تیل کی قیمتیں 40 روپے جو ہے فکس کی جائیں. دیکھیے جس طرح سے آپ بتا رہے تھے موصوف عباسی صاحب، $120 سے یہ اب دیکھیے کس سطح پر آئی ہے. اس وقت انتہائی نیچے سطح پر جو ہے تیل کی قیمت انٹرنیشنلی آئی ہے. ہم نے جس پرائس پہ خرید کرتے ہیں آپ بھلے اس پر لیجئے گا، پھر بھی اگر 40 روپے پہ بھی آپ دیں تب بھی آپ کو جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہے ڈبل سے زیادہ پروفٹ ہوتا ہے. عوام کو ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ کیوں نہیں آپ دیتے ہیں؟ عوام کو تو آپ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے ٹیکسز لگا کے آپ اس سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں جتنی آپ جو ہے اس پہ رعایت کرتے ہیں. تو یہ فگریٹو جگلری میں خدا را ہمیں مت الجھائیے گا. ماشاءاللہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں. تو یہ لفاظی جو ہے اس میں کر کے آپ فگریٹو جگلری میں مت الجھائیں. سیدھی بات ہے جو اسمبلی آخر متفقہ قرارداد تمام متحارب دیکھیے گروپس نے مل کر مختلف الآراء اور مختلف الخیال جو وہاں پارٹیاں ہیں سب نے مل کر کہا ہے کہ 40 روپے پہ کیجیے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے دانش مندی سے اس مسئلے کو جو ہے سلجھانے کی کوشش کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے آج انہوں نے اسینشل سروسز میں ان کو کر کے ایک دھمکی دے کے تلوار لٹکائی ہے کہ جو بھی اس قسم کی احتجاج کرے گا، جو ان کا قانونی اور آئینی پرامن رہنے پر احتجاج کرنا آئینی اور قانونی ان کا حق ہے، اس میں انہوں نے آج اسینشل سروسز میں لا کے پرائم منسٹر صاحب نے تلوار سورڈ آف ڈیموکریسی لڑکا کے انہیں کہا ہے کہ جو بھی نہیں کرے گا، یعنی وہی ڈنڈے لاٹھی کی سرکار چلانے کا ان کا جو وتیرہ اور طریقہ ہے، بدقسمتی سے اسی پر پھر گامزن ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تحارب کی طرف، تصادم کی طرف جا رہے ہیں. صبح 7 بجے کوئی فلائٹ نہیں چلے گی. تو یہ صاحب ایل انفارمڈ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ عوام کو اس کا فائدہ نہیں دے رہے. میں نے بڑی سمپل بات کی ریفائنریز کا پروفٹ بڑھ گیا. نہیں ریفائنریز کا پروفٹ نہیں ہے اس میں.
جو پیٹرول بک رہا ہے اس میں 26 روپے بجٹ کیے گئے تھے ٹیکس کے، آج بھی 26 سے کم لیے جا رہے ہیں، ایک پیسہ ایکسٹرا حکومت نے نہیں بنایا، تمام ریلیف پاس آن کر دی گئی۔ کیا انڈیا کا جو پیٹرول ہے وہ مریخ سے آتا ہے؟ وہ 100 روپیہ چارج کر رہے ہیں، ہم سے 30 روپے زیادہ لے رہے ہیں۔ ایک وقفہ لے لیں جی، چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور اس کے بعد واپس اپنے ایشو کی جانب۔ دو اہم سوال ہیں، واٹ از دا لارجر گیم بینگ پلیڈ، لارجر پلان کیا ہے ایگزیکٹلی، اس کے اوپر آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسرا، رینجرز کے کل ترجمان نے کہا کہ عزیر بلوچ کو کراچی کی آؤٹ اسکرٹ سے پکڑا گیا ہے، اس کے بعد جب عزیر بلوچ کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ریمانڈ لینے کے لیے تو بتایا گیا کہ یہ چکی واڑہ سے پکڑا گیا ہے۔ چکی واڑہ جو لیاری کا اپنا ایریا ہے، نتھنگ کلوز ٹو دا آؤٹ اسکرٹس، اتنا تضاد کیوں ہے؟ بیانات کے اندر، موقف کے اندر 8 مہینے یہ کس کے پاس رہا ہے؟ عزیر بلوچ کیوں رہا ہے؟ اب اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ میں جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، رینجرز کا ترجمان ایک اور بیان دیتا ہے، عدالت کے ہمراہ جو ہیں رینجرز کوئی اور بیان اختیار کر لیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں آؤٹ اسکرٹس آف کراچی، پھر کہتے ہیں کہ لیاری کا اپنا ایریا ہے، چکی واڑہ سے اس کو پکڑا ہے۔ آپ اور میں اور ایک اوپن سیکرٹ اس ملک میں ہے کہ ویسے 8 مہینے سے یہ پشاور میں موجود تھے ایجنسیوں کی تحویل میں، گیمز کیوں کھیل رہے ہیں؟ نہیں، اس میں گیم کوئی نہیں ہے، یہ تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی جگہ سے پکڑا اپنے آدمی کو اور اس کا اگر لمبا وقت ہے تو وہ ڈیٹینشن جو ہے چونکہ الیگل ہوتی ہے، آپ اس کو لازماً ایک نیٹ ورک پورا اگر آپ نے پکڑنا ہے بہت سارے لوگ تو وہ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس نیٹ ورک کو جب تک پورے کو ہینڈل نہیں کر لیتے، اس کو ریکارڈ پہ نہیں لے آتے۔ اس کو انلیگلی ڈیٹین کیا ہوا تھا لا انفورسمنٹ؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہے تو وہ اس کو لیگلائز کرنے کے لیے آپ جس وقت ڈکلیئر کرتے ہیں اس پیریڈ سے آگے لیگل ڈیٹینشن ہوگی اس کی، تو یہ تو پولیس ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے نا سیاست میں، آپریشن میں تو اور بھی زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آپ کو کراچی کا آپریشن کرنا ہے، وہاں عمل لانا ہے، کیا لیاری گینگ قتل و غارت نہیں کرتا رہا؟ اگر آج ایک آدمی پکڑا ہوا ہے اور وہ قتل و غارت میں ملوث ہے اور اس کے اوپر کیسز ہیں تو برائی کیا ہے؟ میرا کام ہے سوال پوچھنا، اور میں جینوئنلی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ایک بات، مجھے اجازت دیجیے۔ مہر تو 100 دفعہ پوچھ، تیرے ساتھ تو اجازت دیجیے سوال پوچھنے کی۔ سر میں یہ بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ جب چیف آف آرمی سٹاف کے پاس 8 مہینے رہ گئے ہیں، پھر وہ 5 گھنٹے کی لمبی ترین نشست کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے اوپر جس میں کوئی سویلین موجود نہیں ہوتا، اور کہا جاتا ہے کہ اب اوور ڈرائیو کے اندر ڈالو، آپریشن کو اپنے آخری مرحلے میں ڈالو، اینڈ آئی وانٹ ٹو کلین اپ کراچی، گریٹ الحمدللہ۔ سر بٹ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ عزیر بلوچ بھی وہی پتا ہے جو اس آخری مرحلے کو اچیو کرنے کے لیے اب پھینکا جا رہا ہے، the real crackdown on the people جس اسٹیبلشمنٹ کی آج کل نہیں بن رہی؟ he is also one of those very big criminals جو کہ کراچی کا امن تباہ کر رہے تھے، اور جب تک آپ نے اس کے پورے نیٹ ورک کو ہینڈل نہیں کرنا تو وہ تو اصل مجرم تو پھر بچ جائیں گے۔ دیکھیں نا یہاں پرابلم کیا ہے، بہت سارے لوگ جو جرم وغیرہ وہاں پہ کرتے ہیں ان کو اگر کسی جگہ پہ پولیٹیکل پیٹرنائزیشن موجود ہے ان کی تو وہ جان چھڑا لیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ آج اگر آپ ان کو اس طرح سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں ان کے پولیٹیکل پیٹرنز بھی سامنے لائے جائیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ رزلٹ ملیں گے اس طرح کے کہ آئندہ لوگ اس چیز سے پرہیز کریں گے کہ بھی پولیٹیشین یا پولیٹیکل پیٹرن یا کوئی اور ڈان وہاں کا جو چلا رہا ہے وہ بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ ابھی تک تو کوئی ہائی پروفائل کیس ابھی تک ایسا نہیں ہوا جس پہ کوئی سزا ہوئی ہو یا کو پکڑا گیا ہو، یہ تو ابھی چیزیں چلی رہی ہیں، ڈاکٹر عاصم کا قصہ بھی چل رہا ہے، اس کا بھی اچھا اب کھوسا صاحب جس طرح کہتے ہیں نا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیسے لوٹا، مجھے رازنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری سے سوال ہے۔ سر آج قیادت کی طرف آتے ہیں میں نہیں آج 1 منٹ نہیں ویسٹ کرنا چاہتی کہ آپ کی کیا کنیکشن ہے یا نہیں ہے۔ سر آئی وانٹ ٹو نو کہ اگر عزیر بلوچ کے بیانات آ رہے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں 400 لوگوں کا میں نے قتل کیا ہے، اتنے کروڑوں روپے میں نے فلاں سیاسی شخصیت کو دیے ہیں، اتنے میں نے 5 کروڑ فشریز سے لیے ہیں، سر آپ قانون دان بھی ہیں، آپ سیاست دان بھی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر کوئی میڈیا ٹرائل نہ ہو، صرف اور صرف FIRs کٹیں اس ملک کے اندر، پاویں وہ آپ کے قائدین کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف؟ دیکھیے میں بالکل چاہتا ہوں کہ قانون کا جو ہے رول آف لا ہونا چاہیے۔ میں ایک وکیل کی ناطہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلزم اور رول آف لا نہیں ہے تو پھر لا آف جنگل ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو 8 مہینے جو ہے بغیر کسی قانونی ضابطے کے اس کو حبس بیجا میں رکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا مورلی ہو، لیگلی ہو، آپ ایتھیکلی ہو، کسی انداز سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔
میں عزیر بلوچ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا. وہ مجرم ہے, ملزم ہے, جو ہے اس کو قانون کے مطابق بالکل آنا چاہیے. دیکھیے لیکن یہ بات کوئی نہیں ہے. سہولت مرزا کو آپ نے جو ہے اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ لیا, جی آئی ٹی بٹھائی, مؤخر کر دی اس کی سزائے موت, اس کا گورنر انوالو ہوا, پتہ نہیں کس کس کو اس کا نام لیا, کتنے ہائی پروفائل بندوں کا نام لیے, وہ آج دفن ہو گیا. کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے, پتہ نہیں کیا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا, کون سا اسکرپٹ تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کو اتنے مہینے آپ نے رکھا, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ 13 مہینے سے ہے, کسی نے کہا 8 مہینے سے ہے. باہر کہ یہ بہت بڑا مذاق ہے کہ 2 دن پہلے وہ لیاری میں خود بخود کھڑا تھا اور وہاں وہ یکدم جو ہے جو شخص گرفتار ہوا اب دبئی میں. سر کون مذاق کر رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا کون مذاق ہے, لیکن یہ دیکھیے سارا قوم کا بچہ جانتا ہے کہ یہ غلط بیانی ہے. جس نے بھی کی ہے, جس لیے بھی کی ہے, جس مقصد کے لیے کی ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن خدا را آئیے ہم اسلامی مملکت خدا داد پاکستان ہے, آئیے ہم سچ بولنا بھی سیکھیں. جب ہم قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس کو تو شہود کی بات کرتے ہیں, تو شہادت پر سچائی جو ہے اسلام میں, قرآن میں سب سے زیادہ اس پر باور اور زور دیا گیا ہے. اس کے بنا کوئی سر آپ کو لگ رہا ہے کہ عزیر بلوچ کے لیگل کیس کو سیاسی کیس بنایا جا رہا ہے؟ کے معاملے میں کیوں نہیں بول؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ عزیر بلوچ لیکن ایان علی کے معاملے میں بھی سچ بول دیتے. موسیٰ صاحب کو میری گزارش ہے کہ ادھر بھی سچ بولیں. میں حیران ہوتا ہوں مہر بخاری کہ میں کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ ساری دنیا کو پتا ہے ایان علی کا کیس کیا ہے. مہر دیکھیں ظلم کرتے ہیں یہ خود ہی منصف بن جاتے ہیں, خود ہی گواہ بن جاتے ہیں, خود ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں, خود ہی ایگزیکیوشنر بن جاتے ہیں. یہ میں نے نئی یہ بذات خود ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب یا ان کی انسٹیٹیوشن؟ یہ نہیں, یہ خود بذات ہی یہ جو بھی اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں. دیکھیے وہ کیس سب جوڈیس ہے, میں ایک وکیل ہوں, آئین کے مطابق اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل رکھے, اور میری جو شناخت ہے بطور فوجداری وکیل لیکن ان کا تو حق ہے نا کہ سچ بولنا چاہیے. اب میں سچ ذرا ایک سلمان بلوچ صاحب آغاز کرتے ہیں قرآن کی آیت سے. وکیل کا کام ہے کہ سچ کا ساتھ دیں. کچھ سچ میں آپ سے بھی سلمان صاحب سننا چاہوں گی, مجھے اگر اجازت دیں کھوسا صاحب. دیکھیں میں اپنے پیشے کے بارے میں جو ہے وہ تقدس کا ایک رشتہ ہوتا ہے, ایک پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہے. میں اپنے پیشے کو کبھی مکس اپ نہیں کرتا. یہ جانے پتہ نہیں کیوں ایان علی کو بیچ میں لے آئے, اتنی سنجیدہ بحث ہو رہی ہے اور اس میں یہ جنرل صاحب ایان علی کو لے آئے. باہر کیف یہ ان کی مرضی ہے. میری تو گزارش صرف یہ تھی کہ ادھر بھی سچ بولنا جانا چاہیے. میں سچ بول رہا ہوں اور قانون کے مطابق میں کر رہا ہوں. سر ایان از ناٹ مائی ایشو ٹوڈے سر, فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ ریلی کیئر اباؤٹ دیٹ ایشو. تو جنرل صاحب کو کہیں نا ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, جنرل صاحب کو کہیں مجھے سنجیدہ ہو جائیں سر. ہو گیا جی. سلمان صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ 200 گھنٹے کی ویڈیو جو ہے اس کی خبر بھی چلوائی گئی ہے کہ 200 گھنٹے ویڈیو عزیر بلوچ کی انکشافات سے بھری ہوئی 200 گھنٹے کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس. پھر سر سہولت مرزا کی بھی پری ایگزیکیوشن ایک ویڈیو جو ہے وہ بریکنگ نیوز بن کے چلی تھی ہر چینل پہ. یہ کون پھوڑتا ہے خبریں, کون چلواتا ہے خبریں ٹی وی؟ سچ بولنا ہے. میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. پہلے میں پی آئی پہ بول دوں, تھوڑا سا پی آئی پہ بول دوں. دیکھیں آج جو پرائم ایک لائن دیکھیں پی آئی کا جو لازمی سروس ایکٹ کا جو نفاذ ہوا ہے, پورا شو کر رہی ہوں میں آپ کو بتا دوں, میں بتا دوں مہر, ایک لائن 23,000 مسافر کل اگر فلائٹ کی بندش ہوتی ہیں 23,000 پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں, کروڑوں روپے کا جو ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اگر وہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں اس کا وے آؤٹ ہے, اس کے اوپر بات کریں. اچھا آپ نے بات کی سہولت مرزا کی. دیکھیں سہولت مرزا ہم نے تو پہلے کوشچن اٹھایا تھا کہ ایک بندہ جو ڈیتھ سیل میں بیٹھا ہوا ہے. میرے سوال کا جواب دیں سر, یہ کون خبریں پھڑواتا ہے, یہ کون لیک کرتا ہے؟ میں پہلے اس پہ تو آ جاؤں جو اس کا بیان ہوا تھا, جس طرح ہوا تھا, کس نے کرایا گیا تھا, مائی جیل میں جا کے کیسے ہوا تھا, اور ہم نے اس کو ڈینائی کیا تھا. وہ ہم نے ہمارا صرف میڈیا ٹرائل کا اس کا جو اچیو کرنا تھا کیا میڈیا ٹرائل کے تھرو. کس نے, کون کر رہا تھا میڈیا ٹرائل آپ کا؟ ایجنسیز نے کروایا. ان کا میڈیا ٹرائل آج پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جا رہا. فرض کرو میں نے کیا, پہلے میں کمپلیٹ کر لوں. نہیں میرے سوال کا جواب نا مجھے بات بتائیے, آج آپ کی نظر میں کمپلیٹ کر لوں, لیکن سہولت پیپلز پارٹی کا سہولت مرزا بنایا جا رہا ہے. مجھے لیٹ می اسپیک. دیکھیں سہولت مرزا کا جو بیان تھا, جو جے آئی ٹی, اس کے بعد جے آئی ٹی نے سہولت مرزا کے بیان کو, وہ تمام باتوں کو ریجیکٹ کر دیا. دیکھیں آج عزیر بلوچ کی بات ہو رہی ہے, آپ نے کہا 200 گھنٹوں کی, اس کی 800 گھنٹوں کی ویڈیو ہے اور آڈیو ہے, اس کا ریٹرن جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے.
اب لیگلائز کر دیا گیا اس کی کسٹڈی کو, 90 دن کا ریمانڈ لے کے اب اس کی جی آئی ٹی ہوگی. لیکن عزیر بلوچ جو ہے اس کو پیٹرونیج کس نے کیا, اس کو پیٹرونائز کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے کیا, پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا. اس کو لیاری گینگ وار کا پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی نے بنوایا. رحمان ڈکیت کے مرنے کے بعد یا اس کو مارنے کے بعد اس نے وہاں پہ بھتہ خوری کی. سولت مرزا کا آپ سے تعلق نہیں تھا, مگر یہ نہ مانے کہ عزیر بلوچ کا ان سے تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو جب دل کرتا ہے آپ لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں اور طلاق بھی دے دیتے ہیں. ہم نے جب بھی کسی کو ڈیسون کیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس پہ انلیگل ایکٹیویٹی آئی ہے. پارٹی نے پہلے اسے خارج کیا ہے, تنظیمی اس کی رکنیت خرچ کی. نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں 2012 تک کل مولا بخش نہیں, ہمارا تو ایشو ہے نا. دیکھیں عزیر بلوچ نے کراچی میں قتل عام کیا ہے, قتل عام کیا ہے, کس کے کہنے پہ کیا ہے. کس نے متحرک کیا, دیکھیں مہر آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا, بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا. 3 لاکھ لائسنس اسے کس نے دیے؟ پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ نے دیے. ادی فریال ہو گئے, شرمیلا ہو گئی, شیلا ہو گئی, قادر پٹیل ہو گئے. وزیر اعلیٰ خود حلف اٹھانے کے بعد اس کے ڈیرے پہ جاتے ہیں, حاضری دیتے ہیں, مزار قائد میں جاتے ہیں. میرا مسئلہ یہ سسٹم ہے سر. یہ سسٹم جو ہے نا وہ آپ کے بندے بھی 90 سے اٹھاتا ہے, ان کو رہا کر دیتا ہے جنرل صاحب. یہ سسٹم جو ہے نا بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی بناتا ہے, بڑے بڑے انکشاف ہوتے ہیں, بھولے کے کچھ نہیں ہوتا. یہ سسٹم جو ہے نا سولت مرزا کو بھی پکڑ کے بریکنگ نیوز چلا دیتا ہے. مسئلہ جے آئی ٹیز جتنی بنانی ہے بنا لیں سر. اگر ایم کیو ایم کا بھی کوئی اس میں انوالو ہے پکڑے. الطاف بھائی نے کہا ہے کہ اگر بلدیہ فیکٹری میں کوئی ایم کیو ایم کا ثابت ہوتا ہے اس کو بیچ چوراہے میں سڑکا ہے. اتنا ٹچ می ناٹ ہے, بندہ شو کیسے کرے مجھے بتائیں سر. جے آئی ٹی کے معاملے میں ہم اس بات پہ تو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو کیسے آئی, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کانٹینٹس کیا تھے. اصل چیز یہ ہے فرق ہی نہیں پڑتا ابھی. کیوں؟ آپ میری بات تو سنیں کیوں سر. ایک ویڈیو کی قانونی حیثیت کوئی نہیں, ایک جے آئی ٹی کی قانونی حیثیت کوئی نہیں. جب تک آپ ایویڈنس نہیں اسٹیٹ کلیکٹ کرے گی نہ پروسیکیوشن ہوگی, پروسیکیوشن نہیں ہوگی تو کنوکشن نہیں ہوگی. دیکھیں میری بات سنیے, راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ان دس سرکل. میری بات سنیے. ڈاکٹر عاصم میں آپ کو ڈائلما بتاتا ہوں. پوری تفتیش کر لی, 1 منٹ, پولیس کے پاس معاملہ گیا, ایف آئی آر اڑ گئی. میں آپ کو ڈالوں. دیکھیں لاہور میں سر رینجرز کی کریڈیبلٹی ہوئی نا 90 دن کے بعد آپ نے کچھ نہ نکالا ان کے پر ٹیررزم کیس کا. لاہور میں ایک شخص کا ٹرائل ہوا فیصل آباد میں قتل کے اوپر, اس کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی. اس نے کہا جی مجھے رانا ثناء اللہ نے آرڈر دیا تھا, مجھے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ اس کو آپ مار دیں. ایک آدمی ڈیتھ رو پہ چلے جاتا ہے, اس کی سٹیٹمنٹ ایسے رد نہیں کی جا سکتی. اس کو اگلے دن صبح کلین چٹ دی ہمارے آئی جی سکھیرا صاحب نے. انہوں نے کہا وہ تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. اب مجھے یہ بتائیے یہ طریقہ ہے چیزوں کو گول کرنے کا؟ اسی طرح سولت مرزا کا گول ہو گیا ہوگا, ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے مارے گئے, کدھر گئی جی آئی ٹی؟ یہ ساری چیزیں سر 8 مہینے ہیں, یہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں. اب عباسی صاحب مجھے اجازت دینا میں ان سے بات کر لوں. سر یہ بہت ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری وزیر اعظم نے بہت دل پہ لی. ہی واز اپسیٹ. انہوں نے اپنی میٹنگز میں بھی کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی. اب میرا سوال کیا ہے آپ سے سر, ایک سیکنڈ نا, وہ رینجرز تو کچھ نہیں پروف کر سکی نا. اب سر دیکھیں مسئلہ یہ محسوس ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ شاید سیاستدانوں کو نہیں پکڑا جائے گا, اریسٹ نہیں کیا جائے گا, تو اسی لیے عزیر بلوچ جیسے لوگوں کو لیوریج کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ایک وقفہ لوں, یا وقفے سے پہلے اس کے اوپر سے ڈیٹیلز دیں. آپ کے لیے مشکلات بڑھ گئی نا آپ کی جماعت کے لیے. ادھر تحریک انصاف سڑکوں پہ ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی ٹینشن, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے آپ کا گلا گھونٹ دینا ہے. کیا کریں گے سر؟ اور گھوم پھر کے تو پھر پنجاب کی باری بھی آنی ہے نا. دیکھیں یہ کانسپریسی تھیوریز میں میرا کوئی یقین نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے, قانون کے تحت ہر کام ہونا چاہیے, شارٹ کٹس نہیں ہیں. ہم سب اس سے گزرے ہیں, پیپلز پارٹی بھی گزری ہے, ایم کیو ایم بھی گزری ہے, پی ایم ایل این بھی گزری ہے, اور کبھی بھی جہاں ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا اس کے ریزلٹس کبھی پازیٹیو نہیں آئے. اب کیسے ہوگا؟ ہم کس طرح؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے کسی کے لیے. یہ تو شروع ڈیو بالکل پروسیس ہوگا. ہماری یہی کوشش ہے. انلیگل ڈیٹینمنٹ ہوئی عزیر بلوچ کی 8 مہینے سے پشاور میں تھا. گورنمنٹ ہمارا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ ہر کام میں ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. مگر نہیں ہو رہا تو آپ چپ کیوں ہیں؟ کوئی شخص بھی ہو, جب نہیں ہو رہا تو آپ چپ کیوں ہیں؟ جی آپ کی گورنمنٹ چپ کیوں ہے؟ چپ ہونے کی بات نہیں ہے, چپ ہونے کی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اپنا موقف بڑا واضح رکھا ہے. کس کے سامنے؟ ہم نے عوام کے سامنے اپنا موقف, ہم نے اسمبلی کے اندر انٹیریئر منسٹر نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. ڈیو پروسیس کھوسا صاحب. Should I take a very short break or are you willing to comment on it briefly? ایک ڈیو پروسیس بالکل ہونا چاہیے. ابھی یہ پریونٹیو ڈیٹینشن میں 90 دن کے لیے اسے لیا ہے عزیر کو.
JIT بنے گی, اس کے بعد جو ہے اگر اس میں سے کچھ نکلتا ہے تو پھر ایک FIR ہوگی اور پھر انویسٹیگیشن اس کی پولیس کرے گی, اور پھر اس کے بعد اگر وہ سمجھے گی قابل گرفت. سندھ پولیس کیا زرداری صاحب, شرجیل میمن, شرمیلا فاروقی اور ان سب کے نام جن کے عزیر بلوچ لے رہے ہیں, وہ کر لے گی سندھ پولیس کے خلاف کارروائی؟ مہر پھر قانون بدل دیں, اشتہاری بھی ATC سے, مہر پھر قانون کو پھر کا کیسے, خالد شہنشاہ کا کیسے, بلال شیخ کا کیسے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا, پھر کہہ رہے ہیں قانون بدل دو نا, میرا تو پولیس مسئلہ والوں یہ کو ہے مارنے کا کیسے, رینجرز کے جوانوں کو شہید کرنے کا کیسے. یہ بات آرام سے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ان دی وائڈننگ گائر ہم چلتے جا رہے ہیں سر. قانون جو ہے نا, یہ سسٹم تو اجازت ہی نہیں دیتا نا کسی کو پکڑنے کی. سر یہ قانون تو آج تک یہی نہیں ثابت کر سکا. آپ کو نون لیگ کہتی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ چور ہے, سوئٹزرلینڈ میں اربوں روپے رکھے ہوئے ہیں, ڈالر رکھے ہوئے ہیں, ہار چرائے ہوئے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کتنی چوریاں کی اور لونز معاف کرائے ہیں. جب قانون آپ دونوں کو ثابت نہیں کر سکا آپ کے موقف کو, تو ادھر کیا بنے گا سر؟ ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے سر, اجازت دیجئے, وقت بہت ٹائٹ ہے. کیا اب یہ نام لے رہا ہے ادی کا, فریال تالپور کا, زرداری صاحب کا یہ نام لے رہا ہے, شرجیل میمن کا, so on and so forth. مجھے بتائیے کیا سندھ پولیس if it gets to that ever کہ FIRیں کٹیں اور اس کے اوپر استغاثہ تیار ہو, شروع ہو, سندھ پولیس کر لے گی استغاثہ؟ دیکھیں میں تقریباً more than 80 FIRs already عزیر بلوچ پہ ہیں, اور کئی FIR میں کئی more than 80 ہیں, میرے پاس ریکارڈ ہے پورا, میں ٹائم نہیں آپ کے پاس, اور کئی FIR میں وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے مفرور ہے, اشتہاری ہے. FIR کی ضرورت نہیں, میں نے بھی آپ کو نام گنوائے. ارشد پپو کے سب سے بڑا کیس ہے اس کے اوپر, اس کی فیملی بھی کہہ رہی ہے اس کو نامنیٹ کر رہی ہے. مجھے بتائیں کہ استغاثہ تیار ہو جائے گا, دیکھیں اگر سندھ پولیس اگر یہ رینجرز نے پوری تفتیش کر لی, اس کا ویڈیو ریکارڈنگ آ گئی, آڈیو ریکارڈنگ آ گئی, JIT بھی آ گئی, اگر پھر انہوں نے معاملہ پولیس کے حوالے کرنا ہے, پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے انڈر انفلوئنس سندھ گورنمنٹ کے, اور یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اگر رہنے دیا, اس کے بعد عزیر بلوچ کا ٹرائل کا آپ سوچیں تو یہ خواب ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. میں تو یہ کہوں گا, میں سجیسٹ کروں گا عزیر بلوچ کا کوئی ایک کیس جس میں سولڈ پروف ہو, ملٹری کورٹ میں بھیجا جائے. جی کھوسا صاحب, اگر آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں اب جائیں یہ سارے ایشوز؟ اگر یہ مداخلت نہ کریں تو میں عرض کروں. کیجئے سر. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ بیان کہہ رہے ہیں, ابھی تو وہ پتہ نہیں کہاں اس نے کہا, کب کہا, لیکن ابھی تو JIT بنی نہیں ہے. سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے 15 دن کے اندر JIT بنائیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ ملزم کا بیان قابل ادخال شہادت ہے ہی نہیں سرے سے. وہ ساری دنیا کے نام لیتا رہے, وہ کہے نواز شریف بھی میرا ساتھی ہے, وہ کہے ممنون حسین بھی ساتھی ہے, وہ کہے شہباز شریف بھی ساتھی ہے, تو کیا آپ ان ساروں کو جو ہے ملزم بنا دیں گے؟ دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا ہے. شواہد جب اکٹھا کرنا ہوتے ہیں, ملزم کا بیان کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از ناٹ ایون ایڈمیسیبل ان لا. وہ قابل ادخال شہادت ہے ہی نہیں. قانون کو بدل دینا پھر, یا کیا کریں سر؟ اب یہی کرتے رہنا ہے بس بیٹھ کے, پھر یہ تماشا ہے نا, اور کیا ہے؟ آپ ویڈیو آڈیو بات کر رہے ہیں, ویڈیو آڈیو جو پولیس کی موجودگی میں کروائی جائے یا پولیس کروائے, وہ پرسن ان اتھارٹی قانون شہادت میں وہ نہیں استعمال ہو سکتی, نہ وہ پڑھی جا سکتی ہے, وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. سو اس کو تو آپ شہادت سمجھے ہی نہ, یہ نہ ہونے کے برابر ہے. چلیے آج اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.